अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन की सरगर्मियां उरूज पर हैं। इन मुलाकातों ने मुल्की सियासत में बड़ी हलचल मचा दी है। वो सियासी हरीफ जो कभी एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए राजी नहीं थे, उन्हें भी सियासत ने घुटने टेकने पर मजबूर किया है। शहबाज शरीफ हुकूमत गिराने के लिए किसी बड़े ब्रेक थ्रू की तलाश में कल चौधरी बिरादरान के घर पहुंचे थे। 2009 के बाद शहबाज शरीफ पहली बार चौधरी बिरादरान से मिलने उनके घर गए थे। नून लीगी सदर ने काफ लीग के सरबराहान से अदम एतमाद में साथ देने के लिए मदद मांगी। चौधरी बिरादरान जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहादी हैं, शहबाज शरीफ ने काफ लीगी क़यादत से हुकूमती इत्तेहाद छोड़कर अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन पंजाब असेंबली के स्पीकर परवेज इलाही ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पार्टी से मुशावरत करने के लिए वक्त मांग लिया और शहबाज शरीफ को किसी बड़ी कामयाबी के बगैर ही घर वापस लौटना पड़ा। गुज़िश्ता रोज की मुलाकात को अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि आज वफाकी वजीर मुनसिर इलाही ने मेरे कप्तान को साथ निभाने और हरगिज ना घबराने का ऐलान कर दिया। आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। नाज़रीन, मुनसिर इलाही की जानिब से हुकूमत की हिमायत के ऐलान ने अपोजिशन की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जबकि हुकूमत की डूबती कश्ती को इस हिमायत से बड़ा सहारा मिला है। यही वजह है कि मेरे कप्तान को भी सरेआम चौधरी फैमिली की तारीफें करनी पड़ी हैं। मुनिस, आपने बड़ी अच्छी बात की। जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। चौधरी साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन, शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। नाज़रीन, मेरे कप्तान जिस खानदान पर आज एतमाद का इजहार कर रहे थे, जिनके खुलूस और वफादारी के मुतर्रिफ थे, उसी खानदान को माजी में जो कुछ कहा गया, जो इल्जामात लगाए गए, उन बयानात की गूंज आज भी सुनाई देती है। मैं समझता हूँ कि जो जनरल मुशर्रफ के हिमायती थे, ये कोलैबोरेटर्स थे। इन्होंने पाकिस्तान की बर्बादी में पूरी तरह कोलैबोरेट किया। वाहिद पार्टी है पाकिस्तान में जो फौज ने बनाई है, उसका नाम है नून लीग, और अगर जो काफ लीग बनाई है वो नून लीग से ही काफ लीग बनी। जो पावर के लिए पावर चाहते हैं, वो आपने पाकिस्तान में लोटा कल्चर देख चुके हैं आप, कि सारी की सारी पार्टी इधर से उधर डामाडोल जा रही है, उधर से पूरी काफ लीग नून के अंदर से निकलाई पावर की ना। नाज़रीन, 2018 में हुकूमती इत्तेहादी बनने के बाद भी मेरे कप्तान मुनसिर इलाही को पसंद नहीं करते थे। वजीर आजम की नापसंदीदगी के हवाले से खुद मुनसिर इलाही ने जो कहा था, नाज़रीन यही नहीं बल्कि नवंबर 2020 में वजीर आजम के इंटरव्यू के दौरान जब मैंने परवेज इलाही के हवाले से एक सवाल किया, तो 1.5 साल पहले मेरे कप्तान ऐसे सवाल का जवाब तक देना पसंद नहीं करते थे। काफ लीग के हवाले से आप ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। परवेज इलाही को आपने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा और उसके बाद उनको कोलिशन में डाल दिया। ये कॉम्प्रोमाइज था? चले और बात करेंगे, हर सवाल का जवाब। चले ठीक। नाज़रीन, माजी में जिन्हें पंजाब के डकैत समझते थे, जिस मुनसिर इलाही से बात करने में भी दिलचस्पी नहीं थी, आज वही खानदान मेरे कप्तान के लिए सबसे अहम बन चुका है। अब उनके बगैर पंजाब और ना ही वफाक की हुकूमत चल सकती है। आज अगर वजीर आजम अपनी कुर्सी पर बैठे हैं तो इसी खानदान की हिमायत की बदौलत ये मुमकिन है। नाज़रीन, ये सच है कि सियासत के सीने में कोई दिल नहीं होता, ये दिमाग का खेल। मोहरों की चाल बदले तो सूरत हाल बदल जाती है। इस वक्त मुल्की सियासत में चाहे अपोजिशन हो या हुकूमत, दोनों ही अगर किसी सहारे के मोहताज हैं तो वो काफ लीग है। ये हकीकत है कि बल्ला हो या शेर, दोनों ही साइकिल के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हैं। सियासत की बिसात पर पस मंजर और पेश मंजर क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, इस तमाम मामला पर बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलिया हमजा साहिबा आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौला बख्श चांडियो साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया हमजा साहिबा, सबसे पहले जरा आपसे बात करना चाहेंगे। इमरान खान साहब को आज खुशखबरी मिली, आपकी पार्टी को खुशखबरी मिली। वाज़े तौर पर मुनसिर इलाही साहब ने कहा कि जी आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है, लेकिन माजी में जो कुछ इमरान खान साहब काफ लीग के बारे में, चौधरी फैमिली के हवाले से जो कुछ कहते रहे, मैंने सुनाया भी, आपने सुन भी लिया होगा, तो आज आप मानेंगे कि एक्चुअली आप लोग भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गए हैं आखिर उनके सामने?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو منصور صاحب. منصور صاحب میں تو بہت سی باتیں یاد کرانا چاہتی ہوں. میں تو ایک انقلابی کا یہ بھی یاد کرانا چاہتی ہوں کہ سسر کی پھانسی پر مٹھائی بانٹنے والوں سے ملاقات کر رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں, اور کبھی ان کو ہی ڈپٹی وزیر اعظم بنا رہا تھا. دوسرا انقلابی بھائی کے کہنے کے اوپر شریکوں کے وہ جو 22 سال کے بعد ان کے جا کر پاؤں پکڑ رہا ہے. اور جو تیسرا بھی ہے وہ 1973 کے آئین کے تناظر میں جو ہے اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کرا تھا, وہاں بھی ہم نے ان کو گھر میں گھس کے مارا ہے. آپ نے عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کا ذکر کیا, ذرا میں بھی کچھ سٹیٹمنٹ سنا دوں آپ کو. اپنے بھائی کی وفات پر چودھریوں کی تعزیت بھی ہمیں قبول نہیں ہے. شریف برادران, چودھری برادران عامر کا ساتھ دینے پر معافی مانگے, پارٹی میں لے لوں گا. نواز شریف, ڈیٹ ہے سما کا نیوز کا میں کوٹ کری ہوں, March 4, 2012. دوسری ہے مسلم لیگ کاف کا بھی حکومت کے خلاف میدان میں اترنے کا فیصلہ. یہ مریم نواز کی ٹویٹس ہیں, اور ایک لمبی ٹویٹس ہیں 2012 کی, 2013 کی, اور شہباز شریف صاحب کی. یہی میں تو صرف اتنا کہوں گی, شہباز شریف تمام عمر بڑکے مارتے رہے. آخر میں وزیر اعظم عمران خان نے ان کو لاہور کی سڑکوں پر ایسا در بدر گھسیٹا, آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, ہر ایرے غیرے کے جوتوں کی خاک چھان رہے ہیں. اور در بدر کے دھکے بھی کیوں کھا رہے ہیں؟ صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے. وہ آئے چودھریوں کے گھر میں, خدا کی قدرت, کبھی ہم شریفوں کو کبھی ان کے پیروں میں گرنے کو دیکھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, کبھی زرداری کے در, کبھی چودھریوں کے در, کبھی مولانا کے در, کبھی جہانگیر ترین کے در. غم کرپشن, غم منی لانڈرنگ, غم اقتدار, تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. یہ تو ان کی حالت ہو گئی ہے. جاتی عمرہ ماڈل ٹاؤن والوں کو گھٹنوں کے بل پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے گرا دیا ہے, اور ابھی یہ کہتے ہیں خان صاحب کو سیاست کرنی نہیں آتی. مونس سلائی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ خوش آئند ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ جس غبارے میں یہ پچھلے 1 ہفتے 10 دن سے ہوا بھرنے کی کوشش کر رہے تھے تحریک عدم اعتماد کے, اب تو میرا خیال ہے اس چیپٹر کو آپ ویسے ہی, ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ کلوز ہے, اور یہ صرف سیاست میں ایک جسے کہہ دینا کہ ان کی باسی وہ دہی کے اندر ایک ابال یہ دینے کی کوشش کر رہے تھے, تو وہی ہوا ہے. اور آج تو میرا یہ خیال ہے آپ کوئی اور بہانہ ڈھونڈیں, کہیں اور کریں. یعنی جن سے اتحادی کنٹرول میں نہیں آ رہے, وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے توڑنے کو نکلے تھے. چھوڑے سر, ان سے کہیں کوئی اور کام کرے. عمران خان نے سیاست میں بھی انہیں چاروں شانے چت کر دیا ہے. مولانا بخش چانڈیو صاحب, آپ نے عالیہ حمزہ صاحبہ کی ایک گفتگو سنی, ان کی ایکسائٹمنٹ سنی, آج ان کی لہجے کے اندر ایک خوشی محسوس ہو سکتی ہے. میرے ناظرین بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ کافی کانفیڈنٹ آج نظر آ رہی ہیں. زرداری صاحب کی بھی ملاقات ہوئی تھی سر, جا کے چودھریوں سے, انہوں نے بھی یہ ساری باتیں کہی تھی, لیکن لگ رہا ہے کہ سر یہ کم از کم کاف لیگ والا جو پلان تھا وہ تو آج قصہ تمام ہو گیا. اب وہاں تو میرے خیال میں نظریں جمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو بات کہہ رہے ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں. ابھی کل ہی کامل علی آغا صاحب کا ٹی وی پہ آیا ہے, اس نے جو بیان دیا ہے وہ آپ سب سن لیں. ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. تو اس کا کیا مطلب, آپ عمران خان کے ساتھ ہیں؟ چلیں. پھر ہمارے اسپیکر صاحب کا, پنجاب اسمبلی کے چودھری صاحب کا بیان ٹی وی پہ خود بول رہے تھے, جی ابھی آپ وقت سے پہلے ہے, وقت آئے گا ہم فیصلہ کر لیں گے. یہ نہیں کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور ایسی کوئی بات. بیانات کا کیا ہے, ابھی میری بہن بات کر رہی تھی, بیانات کو لے لو, بیانات خان صاحب کے لے لو کہ آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا تو خودکشی کروں گا. کر لے خودکشی, ہم تو ان کی زندگی کی خیر مانگتے ہیں. ان کا بیان تھا, آپ ان کے بیانات تو سن لیں. قبر میں سکون ملے گا لوگوں کو, کیا کہا جائے گا, ابھی چیخیں نکلواؤں گا, جن کی نکلوائی وہ تو سب دنیا کو پتا ہے. یہ کیا بات ہوئی, میں مرغیاں بانٹ دی, ملک خوشحال ہو گیا. میں کیا بولوں, کٹے بیچیں گے, معیشت اوپر ہو جائے گی, ہو گئی. بجلی مہنگی ہوگی تو پرائم منسٹر کرپٹ ہوگا. کتنی بار بجلی مہنگی ہوئی ہے آپ بتائیں. نہیں چانڈیو صاحب آج تو لیکن آ گیا نا سر جواب, چانڈیو صاحب آج تو جواب آ گیا نا, مونس سلائی نے جواب دے دیا. ایسے ابھی آپ ایسے کریں, آپ اپنی جتنا بھی فرما رہے ہیں میں سن رہا ہوں, لیکن آپ کہتے جائیں میرے کپتان میرے کپتان میرے کپتان کہتے جائیں, لیکن اپنے کپتان کی باتوں کے برا نہ مناؤ. جو دوسرا موقف دے رہا ہے اس کو بھی سن لیں. آج کی بات کوئی دائمی نہیں ہے. پاکستان کی سیاست میں صبح کو اور شام کو بیانات تبدیل ہوتے ہیں. آپ کہاں رہتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے. شام کو اچانک جب سورج غروب ہوگا ان کے سر پہ, تب ان کے بیانات سننا, کیا کہیں گے.
اور کو کہیں گے ان کے منسٹر جو بیان دیں گے وہ آپ سنیں گے. بیانات کا کچھ نہیں ہوتا, اصل ہے اس موقع پر فیصلہ کیا نہیں ہوتا چانڈیو ہے. صاحب آپ کا مطلب ہے کہ چودھری فیملی جو ہے وہ یو ٹرن لے لے گی سر؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں حالات کیا کرواتی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, چھوڑے جان بوجھ, کیونکہ یہ بات آپ کے کپتان کی بات ہے, لیکن ابھی کل کی بات ہے یار. مشرف, ضیاء الحق, ابھی کتنی تبدیلیاں آتی ہیں, موقف کیسے کیسے تبدیل ہوتے ہیں, کس انداز سے وفاداریاں تبدیل ہوتی ہیں. اب آپ کو پتا سب ہے, لیکن ابھی آپ نے نہیں کہنا, کوئی بات نہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یقین سے. اچھا نہیں, میں چانڈیو صاحب میں اس کو آسان کر دیتا ہوں. اچھا چلیں آپ بولیں, آپ بات کمپلیٹ کریں پہلے اپنی, آپ بات کمپلیٹ کریں. میں کہہ رہا ہوں میری جان, حکمرانوں کی پریشانی تو دیکھو, سب بھوپو ایک بات کو لگ گئے, سب ایک ہی بات بول رہے ہیں. یہ کیا پریشانی ہے ان کو؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے منسٹرز کو جو دیا ہے انعامات اور تاج پوشی کی ہے کچھ منسٹروں کی, بیانات تو دیکھیں. شاہ محمود کا مطلب اس کو نہیں دینا تو شاہ محمود کی کارکردگی تو زیرو ہو گئی. اس کے مقابلے میں وہ ہمارے جو ہے مواصلات کے, انہوں نے کون سا کارنامہ کیا یار؟ ابھی آپ دیکھیں اس کے ہمارے فواد چودھری کو, سارا دن بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں حکومت کے لیے, ان کی کارکردگی بیکار ہے. میں کتنے نام لوں؟ انہوں نے تو خود کا بیڑا غرق خود کیا ہوا, یہ کسی کے دشمن نہیں ہے, یہ تو اپنے آپ دشمن ہے بھائی. اب آپ بھلے پوچھیں کیا پوچھا جائے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک پورا فارمولا ہمیں بتایا کہ جی کامل علی آغا صاحب نے یہ فرمایا کہ جی ہمارا اتحاد ریاست کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آج مونس الہی صاحب یہ فرماتے ہیں, عمران خان صاحب آپ جا کے پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کو بتا دیں کہ ڈٹ کے گھبرانا نہیں ہے. تو پھر اگر میں ان دونوں بیانات کو جوڑوں تو دراصل میں تو پھر مونس الہی صاحب یہی سمجھا رہے ہیں, یہی بتا رہے ہیں کہ آج اسٹیبلشمنٹ, آج ریاست جو ہے اس کا اتحاد کس کے ساتھ ہے, وہ کس جماعت کے ساتھ کھڑی ہے. یہ دونوں بیانات کو اگر جوڑ کے آپ دیکھیں تو پھر کہانی تو یہی کلیئر ہوتی ہے نا. ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں سر, یہ ریاست کیا ہوتی ہے؟ وزیراعظم ریاست نہیں ہے. اگر آپ وزیراعظم کے ساتھ ہیں تو کہیں وزیراعظم کے ساتھ ہیں, ریاست سے ساتھ ہے, کیا مطلب ان کا؟ ٹھیک. پھر شیخ رشید صاحب سر پر ہاتھ ہے, کس کا ہاتھ ہے؟ آپ کیوں اداروں کو بیچ میں گھسیٹ رہے ہیں؟ کیوں اداروں کا خوف دے رہے ہیں لوگوں کو؟ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ آئیں میدان میں, کریں مقابلہ. ہم تو کریں, ہم کسی کو نہیں دیکھ رہے ہیں. اچھا, ہم نے تو کوئی بات نہیں کر رہے ہیں, آپ ہی بات کر رہے ہیں, آپ ہی اپنی باتوں میں پھنس رہے ہیں. اب آپ کے اس خوف کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ میرے پاس تو نہیں ہے. عالیہ صاحبہ اکیلے کیوں نہیں آپ لوگ مقابلہ کرتے جی؟ سیدھا سیدھا بتائیں, کیوں یہ ہاتھ کسی کا رکھوا کے جو ہے اس کے بعد کیوں مقابلہ کر رہے ہیں؟ ہاتھ ہٹا کے مقابلہ کریں. ہاتھ رکھنے کی بات کہتے ہیں نا آپ, میں تو آج ڈان اخبار پڑھی تھی اور مجھے میری ہنسی چھوٹ گئی کہ یہ کیا لوگ ہیں بھائی. انقلاب اتنے انقلابی ہیں کہ وہی ہم کہتے تھے نا, نوٹوں کو عزت دو, چھانگا مانگا کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, پھر کنگھی لگا کر باقاعدہ سوٹ بوٹ پہن کر ایک ووٹ کو عزت دینے, یہ سارے لائن لگا کر چل پڑے تھے. وہ آپ کو بھی یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے. اور اس کے بعد آج جب موقع آیا ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوٹاکریسی کو, ہارس ٹریڈنگ کو بھی عزت دو. اور اس کے بعد جو ڈان آج کہہ رہے ہیں, ڈان یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے کو اجازت مل گئی ہے بڑے سے کہ جاؤ اور جا کر گیٹ نمبر 4 کے باہر جا کر کھڑے ہو جاؤ اور جوتے شوتے پالش کر لو. تو یہ ہمیں آ کر سنائیں گے کہ ہم کر رہے ہیں یہ سارے ایک مکہ انہوں نے کیا ہوا ہے. ابھی چانڈیو صاحب نے جو باتیں کی ہیں, چیخیں نکلوائی ہیں, خان صاحب نے ان فرعونوں کے گردنوں سے سریے بھی نکلوائے اور ان کی چیخیں بھی نکلوائی ہیں. وہی زرداری صاحب جو کہتے تھے گریٹر پنجاب, جو کہتے تھے اگر میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو میں ملک کے ساتھ غداری کروں گا, وہی ان کے پاس آئے ہیں. اور ان کے ایک یہ, میں وہی تو کہہ رہی ہوں نا, در بدر یہ لوگ پھر رہے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں خان صاحب کو سیاست آتی. اور میں بتا دوں چودھری صاحبان نے تو ایک ورڈ میں بتا دیتی ہوں, روٹی شوٹی کھاؤ تے مٹی پٹی پاؤ اور جاؤ یہاں سے. یہ کوئی ان کا وہ نہیں ہے. اور یہ بات کر رہے تھے, ان کو ذرا میں آئینہ دکھا دوں, 22 IMF کے پروگرامز میں سے 9 پروگرامز میں یہ گئے, 10 ارب ڈالر یہ انہوں نے قرضہ لیا. خودکشی کون کرے؟ وہ کرے جو ملک کو قرضوں میں ڈال کے گئے. IMF کہ 9 پروگرام لے کر گئے, ہم ایک پروگرام کے بعد, اور وہ بھی عوام کے لیے, ان کے دیے ہوئے قرضوں کے لیے ہم لیں اور یہ آ کر ہمیں یہ باتیں سنائیں. ان سے ذرا پوچھیں, ان کے کل 20 تحصیلوں کے KPK میں الیکشن ہوئے, ان کے تو اپنے گھر سے ان کو ووٹ نہیں ملا ہے, جن پر عوام نے اپنے گھر سے عدم اعتماد کر دیا. میں اس پہ آتا ہوں جی, میں اس پہ آتا ہوں ذرا. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب 63,000 ووٹ لیے ان کے اپنے ڈپٹی اسپیکر کو, وہاں سے انہوں نے چاروں اپنی یونین کونسل وہ ہار گئے. یہ آ کر ہمیں عدم اعتماد
جماعت کی باتیں میں سناتے ہیں اور بالکل عوام یہ کے چانڈیا ووٹ کی صاحب سے باتیں سوال سناتے کریں گے ہیں۔ جی، ان سے مجھے پوچھیں 1 منٹ کا 20 اجازت دیں۔ سیٹوں میں سے ایک تحصیل میں نے ابھی اس پہ جیت ڈسکس سکے۔ کرنا جی، بڑی تو یا ڈیٹیل کہ سے میں نہیں ڈسکس سر، کروں گا۔ ان سے عالیہ پوچھیں، صاحبہ آپ حمیدہ وہ سیال پہلے کا ابھی ان اس سے ٹاپک پہ نہ آئے نا۔ پوچھیں، ناظم جوگیوں کا ان سے پوچھیں، عزیز میمن کا ان سے پوچھیں، وہ جی۔ پوچھیں نواب شاہ کی بچیوں کا جو یہ کہہ رہی ہیں کہ یونیورسٹیوں میں بھی ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ڈاکٹر پروین رند کا ان سے پوچھیں زرداری قبیلے کے جو لوگوں نے 6 بندے مار دیے ایس ایچ او کو دن دہاڑے میں۔ ہمیں تو یہ آ کر بڑی باتیں سناتے، اپنے پہلے صوبے کو یہ سنبھال نہیں سکتے۔ میں ذرا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے 1 منٹ کی سوال کر لوں۔ عالیہ صاحبہ نہیں سنے گی، یہ نہیں سنے گی، نہیں سن لیا جی، یہ نہیں سنے گی، نہیں وہ سن لیے نہیں سنے گی، سن لیے، نہیں بڑی قابل احترام ہے۔ اب حکومت کے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں نا، تو یہ گھر والا جھگڑا ٹی وی پہ کر رہی ہیں، یہ گفتگو تھوڑی کر رہی ہیں۔ میں حیا کر رہا ہوں، میں احترام سے بات کر رہا ہوں، لیکن یہ گھر والا جھگڑا یہاں لے آئی ہیں، میں مجبور ہوں، مجھے افسوس ہے، ہماری روایت نہیں ہے، ہماری روایت میری بہن نہیں ہے کہ میں آپ سے اس انداز میں بات کروں۔ آپ ذاتی حملوں پہ اتر آئی ہیں، میں ذرا احتجاج کرنے والا آدمی ہوں، یہ ذاتی حملہ کون سا ہے؟ پرفارمنس کی بات کریں تو اس پہ ذاتی حملے، سن لیں آپ، پرفارمنس کی بات کریں سندھ کی تو آپ کے ذاتی حملے ہیں۔ آپ بتائیں ہماری بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے نواب شاہ میں اور لاڑکانہ میں جو آپ کا ضلع ہے؟ آپ کیسی باتیں کریں؟ میں نے کون سی پرسنل بات کی ہے چانڈیو صاحب؟ نہیں میں نے کون سی بات کی ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا نواب شاہ میں 6 بندے مر گئے ایس ایچ او اور وہاں پر کیا ہو رہے؟ کیا پروین رند کا اسٹیٹمنٹ نہیں آیا؟ یہ کیسی بات؟ عالیہ صاحبہ چانڈیو صاحب کو بھی بولنے کا۔ عالیہ صاحبہ آپ پی ٹی آئی کی طرف سے ہر پروگرام میں جائیں، آپ کے سامنے انشاءاللہ کوئی نہیں بول سکے گا، کیونکہ آپ کے جھگڑے والی لڑائی، گھر والی لڑائی جو لڑتی ہے نا، میڈیا میں ایسے نہیں بولتے۔ آپ سیاستدان ہیں، ایک رہنما ہے، آپ کم سے کم اگلے آدمی کا احترام تو کریں گے، اس انداز سے بات کریں گے۔ مجھے تو زیب نہیں دیتا میں آپ کو ایسے جواب دوں، زرداری فلانا، ہم جانتے ہیں آپ کو، آپ کے لیڈر کو اپنے بچوں کی تعداد کا پتہ نہیں ہے، آپ کیا ہم سے بات کرتی ہیں؟ ہمیں پتہ ہے آپ کیا کرتی ہیں، آپ کے منسٹر کیا کہتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ میرے بہنوں جیسی ہیں، آپ خاتون ہیں، مجھے زیب نہیں دیتا، آپ کو حملہ کرنا زیب دیتا ہے، وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے کرے، میں خاموش رہوں گا۔ کس بات پہ؟ اچھا چلیں ہم تھوڑا سا کول ڈاؤن کرتے ہیں۔ سے پوچھیں تو صحیح، میں نے کون سا پرسنل حملہ کیا ہے؟ اچھا میں تھوڑا سا آپ دونوں کو موقع دیتا ہوں، ہم ذرا کول آف کر لیتے ہیں۔ میں اتنی دیر تک ڈاکٹر میں تو میں آپ مجھے جانتے میں لڑتا ہوں کبھی۔ چانڈیا صاحب آپ قابل احترام سے، آپ قابل احترام، آپ دونوں قابل احترام ہیں، عالیہ صاحبہ بھی ہمارے لیے قابل احترام، دونوں قابل احترام ہیں۔ میں لڑتا ہی نہیں ہوں۔ نہیں سر نہیں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں سر، میں ان کو آپ اتر جاؤ گے، چیخو چلاؤ، آپ کو جانا ہے، آپ چیخو چلاؤ، خان صاحب کو جانا ہے، بھلے چلو ناراض ہو جاؤ، آپ پیش میں آ جاتے ہو، جانے کی بات سنتے ہو، اللہ کی عظمت کام رہے گی، خان صاحب کو جانا ہے، خان صاحب کو جانا ہے، خان صاحب کو جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کی حکومت میں دنیا پڑ چکی ہے۔ اچھا ڈاکٹر طارق، ان سے کہیں یہ کرنے سے کیا ہوگا؟ اچھا عالیہ صاحب مجھے ذرا موقع دیے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نہیں مشکل ہے، نہیں دیں گی آپ کو موقع، نہیں دیں گی۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب آپ پروگرام میں سر تشریف لے کر آئے، یہ بتائیے سر آج کاف لیگ کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے مونس صلاحی صاحب کا، آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی، شہباز شریف صاحب گئے، 1.5 گھنٹے کی ملاقات تھی، 3 ادوار ہوئے ان ملاقاتوں کے اندر، سر وہ ملا کچھ نہیں جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ لوگ، آج واضح پیغام آ گیا کاف لیگ سے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصور صاحب، یہ ساری باتیں جو آپ یہ کہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے ہو رہی ہیں اور مختلف ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کچھ ملاقاتیں ایسی ہیں جو میڈیا پہ دکھائی جا رہی ہیں، کچھ رابطے ایسے ہیں جنہیں آپ کے چینلز کور کر رہے ہیں، کچھ رابطے ایسے ہیں جو کور نہیں ہو رہے، کچھ بل واسطہ ملاقاتیں ہیں، کچھ بلا واسطہ ملاقاتیں ہیں، کچھ ڈائریکٹ ہیں، کچھ انڈائریکٹ ہیں، تو وہ سارے رابطے وقت سے پہلے میڈیا پہ بتائے بھی نہیں جاتے، اور نہ آپ اپنی ساری حکمت عملی، سیاسی حکمت عملی جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے وقت سے پہلے شیئر کرتے ہیں۔ درست ہے، یہ بیانات بھی آتے رہتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ملاقات کے بعد مونس صلاحی صاحب نے کوئی سٹیٹمنٹ دے دی ہے، میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، وقت آنے کے اوپر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہے یہ کہاں جا رہی ہے، نمبر گیم کہاں جا رہے ہیں۔ ایک بیان مونس صلاحی صاحب کا ہے، دوسرا بیان ان کے والد صاحب کا بھی آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم عمران خان کے الائی نہیں، ہم ریاست کے الائی ہیں۔ ریاست مینز کہ جہاں پاکستان کے مفاد ہوگا وہاں ہم الائی ہوں گے، جہاں پاکستان کا مفاد نہیں ہوگا وہاں ہم الائی نہیں ہیں۔
اور ڈاکٹر آج صاحب یہ ویسے ریاست کون ہے جو سر؟ یہ جماعت ریاست حکومت کے کون ہے؟ ساتھ- چانڈیو صاحب بھی اس کی بات کر رہے تھے، ریاست کون ہے سر یہاں پہ؟ ریاست کو کہتے ہیں جی دا اسٹیٹ آف پاکستان، یعنی ہم آپس میں لڑائی حکومت کے خلاف تو لڑ رہے ہیں لیکن ریاست کے خلاف نہیں لڑ رہے. اچھا، جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن بھی کچھ اور ہے، اور اس کا وسیع تر مفاد یہ ہر جماعت کا رائٹ ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں، مثال کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے دور حکومت میں جب بھی ریاست کے مفاد کی بات آئی ہم نے تمام اپوزیشن کو اکٹھا کیا. عمران خان صاحب کو بھی دعوت دی، وہ بھی آئے پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور کئی ایسی بیٹھکیں ہوئیں جس میں اپوزیشن کے تمام رہنما جو پارلیمنٹ کے اندر تھے اور باہر تھے وہ بھی مدعو کیے گئے، اور بڑے ریسپیکٹیبل طریقے سے سب سے مشاورتی عمل ہم نے جاری رکھے. آج تو دیکھیں جو آج آپ پوچھ رہے ہیں کہ ریاست کیا ہوتی ہے، یہ لوگوں کو اس لیے پتہ نہیں ہے کہ آج ریاست کی سیکیورٹی پہ میٹنگ ہو رہی ہے، آرمی چیف موجود ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی موجود ہیں، دیگر سینئر ترین افسران وہاں پہ موجود ہیں، اور پارلیمنٹیرینز کو بریفنگ ہو رہی ہے، اس پہ صلاح مشورہ ہو رہا ہے. قومی اسمبلی کے اندر وزیر اعظم نہیں آتے، کیوں؟ شہباز شریف وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اچھا جی، دوسرا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا. جو چیف ایگزیکٹو ہے جس نے فیصلے لینے ہیں وہ وہاں پہ تشریف نہیں لاتے. یہ فرق ہے ریاست کی امپورٹنس کو سمجھنا اور ریاست کی امپورٹنس کو نہ سمجھنا. ٹھیک. باقی جہاں تک تعلق ہے جی موجودہ جو ابھی باتیں ساری عالیہ بی بی کر رہی تھیں، دیکھیں یہ جو واقعاتی چیزیں ہوتی ہیں نا، تانے اور کوسنے، یہ اگر ہم دینا شروع کر دیں ایک دوسرے کو تو یہ ایک لمبی فہرست. میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ ابھی عمران خان صاحب کسی ایک ٹاپک کو لے لیں، کشمیر کو لے لیں. کشمیر میں ان کے دور میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ جس طرح انہوں نے تانا زنی کی ہے نا ایک واقعے کی، میں کہتا ہوں کہ یہ اگر ہم دینا شروع کر دیں نا تو یہ پروگرام آپ کے پروگرام ختم ہو جائیں گے لیکن یہ گفتگو ختم نہیں ہوگی. ٹھیک. کشمیر میں آپ دیکھیں کہ پچھلے 70-72 نہیں اب تو 74 سال ہو گئے ہیں، اس کا اسٹیٹس تبدیل نہیں کر سکا انڈیا. عمران خان صاحب کے دور میں ہوا، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 1 گھنٹہ آپ دھوپ میں کھڑے ہوں گے، آدھا گھنٹہ دفتر کے باہر کھڑے ہوں گے، چند ہم نے کوئی ٹی وی کے اوپر کشمیر پہ پروگرام چلا لیے، کچھ گانے چلا لیے، اینڈ دیٹس اٹ. اچھا، آج وہ کشمیر کا ایشو ڈائی ڈاؤن ہوا ہے. وہاں جو ایک چھوٹی سی بات اور بڑی امپورٹنٹ ہے، وہاں جو مسلم اکثریتی آبادی ہے اسے انڈیا آج اقلیت میں بدل رہا ہے. وہاں پہ کوئی ہندو پراپرٹی انڈین نہیں خرید سکتے تھے جی، لیکن آج انڈین وہاں پہ پراپرٹیز خرید رہے ہیں، اس کا اسٹیٹس چینج کر رہے ہیں. ہم نے کیا کر لیا؟ عمران خان صاحب نے کیا کر لیا؟ کچھ بھی نہیں کر سکے، نہ عالمی فورم پہ مسئلہ اٹھا سکے. اور آج جس بیان کا میں ریفرنس دینا چاہ رہا ہوں، انہوں نے فرمایا جناب کہ پلوامہ جو کہ انڈیا میں ہے، یعنی خود عمران خان صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ کشمیر کا کوئی اور سٹیٹس نہیں ہے، کشمیر از اے پارٹ آف دا انڈیا. ٹھیک ٹھیک. یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ مجھے افسوس بھی ہوا اس پہ، وہ مقبوضہ کشمیر کا حصہ ہے، پلوامہ انڈیا کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک. لیکن کہا انہوں نے ہر ملک کے بارے میں کہتے ہیں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، اس ملک میں رہنے والوں سے بھی زیادہ میں جانتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ سارے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارا اس وقت ایک ہی گول ہے، وہ یہ ہے کہ عوام جو اس وقت تنگ آئے ہوئے ہیں، آپ یقین کریں، یہ میں اپنی نہیں کہہ رہا، آپ چونکہ ایک سینئر اینکر پرسن ہیں، آپ ایمانداری سے بتائیں منصور صاحب، آپ سے لوگ نہیں پوچھتے کہ ہماری جان کب چھوٹ رہی ہے؟ نون فیس ہے نا. جب بھی جاتے ہوں گے کہیں مارکیٹ میں جاتے ہوں گے، کہیں کسی شاپنگ مال میں جاتے ہوں گے، غمی خوشی پہ جاتے ہوں گے، نہیں لوگ پوچھتے بتا دیں پلیز، یس نو میں بتا دیں، نہیں لوگ پوچھتے آپ سے. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کے اس سوال کا جواب لیے میں بریک لے لیتا ہوں ناظرین، اور بریک میں پھر میں ڈاکٹر صاحب کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کاف لیگ نے بھی پیغام دیا ہے میرے کپتان کو کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، لیکن چند ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بھی اور مولانا بخش چانڈیو صاحب بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ یہاں پہ سیاست ہے، سیاست کا کچھ پتہ نہیں ہوتا یہ کب اپنا رخ تبدیل کر لے. کل اس سلسلے میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ جہانگیر ترین گروپ کی کل لاہور کے اندر ایک ملاقات ہو رہی ہے. انہوں نے اپنے گروپ کے تمام لوگوں کو کل لاہور میں مدعو کر لیا ہے اور ان کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں وہ اپنے نمبر شو کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما کی جہانگیر ترین گروپ سے ملاقات ہو چکی ہے آلریڈی، اور وہ لاہور سے باہر ایک جگہ پہ ملاقات ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا جہاں تک تعلق ہے تو ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ جو بڑی ایک سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اور بڑے سینئر پوسٹوں کے اوپر رہی ہیں، انہوں نے بھی ایک پاکستان تحریک انصاف کو ایک سگنل دیا ہے. جہانگیر ترین گروپ کل ملنے جا رہا ہے. فردوس عاشق اوان صاحبہ خود فرما رہی ہیں
پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی سے خطرہ ہے، آپ کے اپنے گھر کے اندر سے پرابلم آئے گی اگر آئے گی تو اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ منصور صاحب میں تو پہلے اپنے بھائی طارق فضل چودھری صاحب کی ایک بات کا جواب دے دوں. انہوں نے کہا جی لوگ آپ سے پوچھتے ہوں گے، آپ انہیں کیا جواب دیتے ہوں گے، ان سے جان چھڑائیں. میں بالکل آپ کو یہ کل کی رپورٹ دے رہی ہوں اور عوام کی رپورٹ دے رہی ہوں. 22 تحصیلوں کے کل الیکشن ہوا ہے، ان میں سے ایک بھی پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این نہیں جیت سکی. اور دوسرا جو پورے 296 یہاں پر پولنگ سٹیشنز ہیں، ان میں سے پتہ ہے پی ایم ایل این کے کتنے ووٹ نکلے ہیں؟ 73. یعنی ایک پارٹی جو 63,000 صرف ایک علاقے سے لے رہی ہے اور اپنی ساری جیت رہی ہے، اور تحصیلیں کیا پورے کے پی کے میں ٹاپ کریے، وہ اس سے لوگ کہہ رہے ہیں جان چھڑاؤ. یعنی یہ اب یہ کس منہ سے کہیں گے جو ہمیں پشاور الیکشن پر کہتے تھے کہ جی یہاں پر تو عوام نے ہم پر عدم اعتماد کر دیا. اب کیا عوام دوبارہ سے ہم، یہی تو ایک فرق ہے. اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ الیکشن لیکن عالیہ صاحب پشاور تو آپ کے ہاتھ سے چلا گیا نا. سے کہہ رہے ہیں کہ جنہیں اپنے گھر میں صرف ایک سیکنڈ میں یہی تو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں. 66 تحصیلیں کے پی کے کی. آپ کو پتا ہے یہ جو دو بڑی سو کالڈ پارٹیز ہے، پیپلز پارٹی نے دو سیٹیں اور پی ایم ایل این نے 3 سیٹیں لی ہیں. پی ایم ایل این کی حالت تو میں نے آپ کو بتا دی ہے. 296 پولنگ سٹیشن میں سے 73 ووٹ لے کر سب سے آخری نمبر کے اوپر ہے. اور یہاں پر آ کر ان سے پوچھے، ان سے کہے ان کی لوڑ پڑ گئی ہے، پیچھے لوڑ پڑ گئی ہے مولانا کی بھی اپنے گھر میں، اور یہاں پر نواز شریف صاحب کی بھی اس میں لوڑ پڑ گئی ہے کہ ان کا ووٹ بینک گیا. اور یہ اس سے اندازہ لگا لے کہ یہاں پر، اور ویسے تو مریم نواز کے بارے میں تو میں یہ کہوں گی نا کہ وہ ہمیں یہ کہتی تھی جو فرسٹ فیز میں شکست ہوئی تھی تو ہمیں تو ریزائن کر دینا چاہیے تھا. ہم تو ان سے اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ تو کسی جو اسمبلی ہوتی ہے نا اسکول کی مارننگ شو کی، اس کا بھی حصہ نہیں ہے کہ آپ اسی سے ہی ریزائن کر دیتی. بات سادہ سی ہے، عوام کا اعتماد میئر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ لوکل باڈی الیکشن بھی تھا. اگر عوام بقول ان کے پہلے عوام ہم سے ناراض تھی تو اب وہی عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ پی ٹی آئی صاحبہ آپ لوگ تو پشاور ہار گئے کل، سب سے زیادہ جو صوبائی دارالحکومت ہے وہ تو ہار گئے کل. آپ اوپر ہے سر میری ایک بات سنیں تو یہ تو مولانا اپنے گھر کی سیٹ ہار گئے، اور یہ جو پیپلز پارٹی کے میرے بھائی ہیں پھر یہ کہیں گے کہ میں پرسنل اٹیک کر رہی ہوں، حالانکہ یہ کوئی پرسنل اٹیک نہیں ہے. ان کا ڈپٹی اسپیکر کا نہیں، میں عالیہ صاحبہ ایک منٹ، میرا ایک منٹ سوال سن لیجئے. عالیہ صاحبہ ایک منٹ، عالیہ صاحبہ ایک منٹ میرا سوال سن لیجئے. میرا سوال تو سن لیں. عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں. عالیہ صاحبہ میرا سوال تو سن لیجئے. آپ اگر لوکل باڈی الیکشنز کی بھی اگر آپ اگزامپل دے رہی ہیں تو لوکل باڈی الیکشنز کے اندر تو آپ لوگ تو دوسرے نمبر پہ آئے ہیں. جے یو ایف اے جو ہے، جو ایکچولی اس حکومت کو ہٹانا چاہتی ہے، جو اس وقت اپوزیشن میں ہے، جس کے سربراہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، ان کی جماعت ان کے پی کے پہلے سٹیج کے الیکشنز میں نمبر 1 آئی ہے. تو یعنی آپ کے اگینسٹ ووٹ پڑا ہے، آپ کی مخالفت کے اندر ووٹ پڑا ہے. یہی تو ایک ساری بات ہو جاتی ہے نا. ہم نے ایک انیشیل چیز کے اوپر فیصلہ کر لیا. کل کرک ہم جیت گئے، ڈی آئی خان ہم جیت گئے، نوشہرہ کی سیٹ ہم جیت گئے، بنو ہوم گراؤنڈ پہ ہرا کر آئے ان کو، اور ان کے گھر کے اندر جسے کہیں چاروں یونین کونسلز پیپلز پارٹی کو ہرائی. سب سے زیادہ ووٹ ہم نے لیا کے پی کے سے، تحصیلیں ہم جیت رہے. اور یہاں آ کر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے ہر پارٹی تو علاقائی پارٹی رہ گئی ہے. یہ کوئی اس چیز کی بات نہیں ہے، فیکٹس بتاتے ہیں. شور ڈالنے کی بجائے ان سے کہیں اپنی اسٹریٹجیز پر غور کریں. ان کا بیانیہ عوام بائے نہیں کری. عوام اگر تنگ ہوتی، عوام نے وقتی مہنگائی کے اوپر عوام نے اس پہ یہ کہہ دیا کہ صرف ایک پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں اور ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. جن کو اپنے گھر میں عدم اعتماد ہو جن کے اوپر، وہ ہمارے اگینسٹ عدم اعتماد کی تحریکیں لے کر آئیں گے. اور جن ملاقاتوں کی آپ بات کر رہے ہیں سر، ہم پچھلے 15 دن سے یہ روز ملاقاتیں سن رہے ہیں، اور اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کبھی ان کے در کبھی ان کے در. غم عاشقی تیرا شکریہ، وہ یہی کہ ان کے غم کرپشن، ان کی غم اقتدار، ان کی غم منی لانڈرنگ. چانڈیو صاحب یہ ساری سر گفتگو آپ نے سنی. میں ٹھیک ہے جی، آگیا پوائنٹ آگیا. عالیہ صاحبہ گھٹنوں تک لے کر آ گئے ہیں عمران خان. آگیا عالیہ صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا. کہا جاتا تھا نا. صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. آپ ڈاکٹر صاحب آپ بولیے پھر میں آگے جاتا ہوں. جی بولیے. میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں محترمہ عالیہ صاحبہ کو کہ سیاست میں ایک دوسرے سے ملنا، یہ سیاسی وزاداری، رواداری، سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے. یہ عاشقی معشوقی نہیں ہوتی. جو آپ نے شعر پڑھا ہے نا کہ غم عاشقی، یہ عاشقی معشوقی نہیں ہوتی. یہ آج ویلنٹائن ہے نا، شاید اس کے کانٹیکسٹ میں بھی بات ہوگی.
ہاں چلیں اگر یہ بات ہے تو پھر میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. چلیں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں بھول گیا تھا. چلیں اس کو سیاست کے ساتھ جوڑ دیا سر, کچھ نہیں ہوتا. کرپشن کا ہے. ٹھیک. اچھا یہ کرپشن کا ہے. چلے اچھی بات. چانڈیو صاحب یہ سر جو اعتراضات عالیہ صاحبہ نے فرمائے ہیں سر, یہ کچھ اسی طرح کے اعتراضات آپ کی اپنی پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے بھی اعتراضات اٹھائے ہیں. اعتزاز احسن صاحب سر بڑے سخت قسم کے انہوں نے یہ چانڈیو صاحب آپ ہی کے پارٹی کے سینئر رہنما ہیں سر, یہ آپ کے پورے اس اپوزیشن کے اتحاد کو مذاق کہہ رہے ہیں سر. ان کا حق ہے, وہ سینئر ہیں, میں ان پہ زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا. وہ ہماری پارٹی کے ایک دانشور رہنما ہیں اور شاعر بھی ہیں. شاعر ابھی زمین پہ ہوتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد آسمان کی سیر کرتے ہوتے ہیں. ان کے تبصروں پر میں تبصرہ نہیں کر سکتا, میرا اتنا بڑا وزن نہیں ہے. لیکن میری بہن ہے, وہ غصے ہو جاتی ہیں. اب آپ غصے ہو یا جو بھی ہو, آپ جا رہے ہو, بس بات طے ہے. اب دوسری بات, یہ الیکشن کا بتا رہی ہیں, پی ٹی آئی کی حکومت میں جتنی بھی بائی الیکشنز ہوئی ہیں وہ پی ٹی آئی نے ہاری ہیں. یہ یو سی کی الیکشن کا معاملہ نہیں ہے, یہ بائی الیکشنز پورے پاکستان جہاں جہاں پی ٹی آئی کھڑی ہوئی ہے انہوں نے ہارا ہے. اب چلے کشمیر کی بات, آپ نے اسلام آباد میں شاہراہ سری نگر بنا کر سمجھتے ہیں کہ آپ مبرا ہو گئے اپنی ذمہ داریوں سے. پورا پاکستان کشمیر کے معاملے میں آپ کو مجرم سمجھتا ہے اور کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. آپ اس کو دیکھیں تو صحیح, اس پہ بات ہی نہیں کرتے ہم. بے ذاتی حملے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا لہجہ, وہ زرداری اور یہ ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ سینئر ہیں, آپ عوام کی نمائندہ بن کر بات کرتی ہے. اگر آپ میرے لیڈر کے لیے ایسا لہجہ استعمال کریں گے تو میں بھی کروں گا, لیکن سارا میڈیا گواہ ہے. میں خان صاحب کے لیے, میاں صاحب کے لیے سخت ترین موقف رکھنے کے باوجود ان ایسے توہین آمیز جملہ لہجہ استعمال نہیں کرتا. میری گفتگو میں گھر کی لڑائی کا تاثر نہیں ملتا. آپ سیاسی بات کریں. اب آپ کی بات ہے, دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, یہاں پاکستان میں کوئی حتمی بات نہیں ہوتی. اب یہ کہہ رہے ہیں یہ صوبائی رہ گئے, ہم قومی ہو گئے. اب آپ کو لائے جو قومی ہے تو قومی بن گئے ہو, پر انقریب آپ کو قومی نے جب چھوڑ دیا تو کہاں کے بچو گے یہ تو اللہ رب العالمین کو پتا ہے اور کسی کو نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ آئے ہو, کون تھا آپ کی انتظار میں انگلی کے, کون تھا؟ اب وہ انگلی پکڑے بیٹھے ہو, وہ انگلی انٹرنیشنل ہے, قومی ہے, ملک کے وقار کی بات ہے سب. لیکن آپ نے جتنا خراب اس انگلی کو کیا ہے, جتنے تنقید کے دروازے آپ نے اس ادارے پہ کھلوائے, کبھی کسی نے نہیں ہوا. نون لیگ کے دور میں کبھی ایسی بات نہیں ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کے دور میں کبھی اس ادارے پہ ایسی بات نہیں. ایسی بدنصیب حکومت آئی ہے. پتہ ہے کیا, میں اس کو اندھی حکومت کہتا ہوں. کہتے مہنگائی کہاں ہے؟ جس حکومت کو پاکستان میں مہنگائی نظر نہیں آ رہی ہے وہ اندھی حکومت ہے. وہ جاہل واہل میں نہیں کہتا, یہ اچھا لفظ نہیں ہے, اندھی حکومت ہے. اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. اس اتنی بڑی طاقت اور پاکستان ملک کی معیشت مرغیوں سے کھڑی ہوگی, کٹوں سے کھڑی ہوگی, اب گاڑیاں بیچنے سے کھڑی ہوگی. جو بات کی ہے, ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں میری بہن کے لیے, آپ کی حکومت نے کہا ہم پروٹوکول ختم کریں گے, یہ تو چھوٹی بات تھی. آپ نے کیا کیا؟ چلے آپ نے کہا آپ گورنر ہاؤس گرائیں گے, آپ نے کون سا گورنر ہاؤس گرایا؟ آپ نے کہا پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں جاؤں گا, وہاں ایک بہت بڑا ادارہ بنے گا. اس ادارے کا نام تو بتائیں جو پرائم منسٹر ہاؤس میں بنا ہے. آپ ایک بھی وعدے پہ کھڑے نہیں ہوئے ہیں. آپ جو بات فوری طور پہ عوام کی توجہ ہٹانا چاہے مسائل سے وہ کھڑی کر دیتے ہیں. ایسے حکومتیں نہیں چلیں گی. آپ کی آنکھیں بند کرنے سے بحران ٹل نہیں جائے گا. پاکستان شدید بحران میں ہے. چانڈیو صاحب ایک بریک سر, جتنے دن رہے گی ایک سر بریک لیں گے. میں سر جی. ایک ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ڈسکشن آگے بڑھاتے ہیں. پلیز ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ہو رہی تھی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے. کیا اپوزیشن اس وقت رائٹ ٹریک کے اوپر چل رہی ہے یا ایکچولی ابھی تک اپوزیشن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا سر, اس سارے معاملے کے اندر ملاقاتیں جو ہو گئی ہیں وہ تو چلیں ہو گئی, لیکن آگے کے حوالے سے آپ کے جو ووٹر ہیں, ظاہری بات ہے آپ لوگوں نے بھی لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے, لیکن جب تک آپ کوئی کامیابی حاصل نہیں کریں گے, کوئی بریک تھرو حاصل نہیں کریں گے, تب تک آپ کا ووٹر سپورٹر سر کیوں باہر آئے گا؟ صرف اس وجہ سے کہ ہاں جی ٹھیک ہے ایک لانگ مارچ ہو رہا ہے, چلیں اسلام آباد چلیں. ابھی تک کسی ایک اتحادی کے ساتھ آپ لوگوں کا کوئی الائنس نہیں ہو سکا ہے.
کوئی کامیابی نہیں ہے جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ سوائے ملاقاتوں کے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے سر؟ دیکھیے دو بیسیکلی سوال آپ نے پوچھے ہیں منصور صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اگر میں اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں تو ہمارے ساتھ جو لوگ اس وقت گلہ مند ہیں وہ صرف اپنے ووٹر نہیں ہیں. پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ یہ کہیں کہ 90-95% سے زائد آبادی ایسی ہے جو اس حکومت سے تنگ آ چکی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک فیکٹ ہے, ایک حقیقت ہے, آپ اسے مانیں یا نہ مانیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے. اگر پرائم منسٹر ایسے ہوں جنہیں ٹی وی سے پتہ لگتا ہو کہ ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے اور انہیں گھر سے پتہ لگتا ہو کہ میں پرائم منسٹر ہوں, تو پھر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس حکومت کو کتنا خبر ہے کہ عوام پہ کیا گزر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت, ڈاکٹر صاحب ایک صرف سوال قطع کلامی کی معذرت. جی سر آپ اس حوالے سے ریٹرک تو آپ جتنا مرضی ہم کر لیں, جس طرح پہلے چانڈیو صاحب کہہ رہے تھے ہم 2 گھنٹے بیٹھ کے ایک دوسرے کے لیڈروں کے بارے میں برا بھلا کہہ سکتے ہیں, لیکن کیا آپ لوگ اس بات کو ایڈمٹ نہیں کریں گے کہ ٹھیک ہے آج بے شک دوسرے نمبر پہ ہے, پاکستان تحریک انصاف آج بھی ووٹ لے رہی ہے, کے پی کے اندر اس نے پہلے مرلے کے اندر دوسرے نمبر کے اوپر وہ بے شک آئی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان پہ کل الیکشن ہوا, ایک بھاری مینڈیٹ سے انہوں نے پیپلز پارٹی کو JUIF کو رایا اور آپ کے بھی امیدوار اس میں کھڑے ہوئے تھے, وہ بھی ہار گئے. تو پاکستان تحریک انصاف عمران خان ایک فورس تو ہے, ایک پولیٹیکل فورس ہے, آج بھی انہیں ووٹ پڑ رہا ہے. دیکھیں KPK کی الیکشن کی بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے, میں اس پہ بہت مختصر اپنا تجزیہ آپ کو دے دیتا ہوں. جو پہلے مرحلے میں جو الیکشن ہوا وہ پاکستان تحریک انصاف نے ان اضلاع میں کرایا تھا جو وہ اپنے اسٹرانگ ہولڈ سمجھتے تھے یا سمجھے جاتے ہیں, جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اکثریت ہے, وہ سارے کے سارے یہ ہارے ہیں. اب اگر ایک ضلع جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے, ایک ضلع کے جو الیکشن ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی فتح سے آپ ان کی کوئی مقبولیت کا جائزہ نہیں لگا سکتے. ظاہر ہے وہ لوکل ان کے منسٹر ہیں, ان کے چھوٹے بھائی بھی غالباً منسٹر ہیں, تو ایک اپنا ذاتی اثر رسوخ بھی ہوتا ہے, انہوں نے ووٹ وہاں سے لیے. ہمارے ووٹ وہاں پہ کم اس لیے ہیں کہ ہم نے سپورٹ کی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی. ہم نے اپنا انفرادی حیثیت میں کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ تھا ضرور, لیکن ہم سپورٹ جو ہے وہ مولانا صاحب کی جماعت کو کر رہے تھے PDM کے پلیٹ فارم پہ. اچھا, بات ریٹورک کی نہیں ہے جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے, میں کوئی عمران خان کی ذات کو کوئی ہدف تنقید نہیں بنا رہا. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے 95% لوگ گلہ مند ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک جعلی تبدیلی کا خواب دکھایا گیا تھا اس حکومت سے ہماری جان چھڑائی جائے. ہماری جن ملاقاتوں کو کہا جا رہا ہے جناب کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکل رہا, 1-2 خبریں تو لاہور میں ہونے والی متوقع ملاقاتوں کی وہ آپ نے خود دی ہے اپنے پروگرام میں, تو ان ملاقاتوں کے نتائج نظر آتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ملاقات کے فوراً بعد جوائنٹلی پریس کانفرنس کی جائے اور مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا جائے کہ آج سے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, ان کے ساتھ ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ایک ماحول بنایا جاتا ہے جو کہ بن رہا ہے. مجھے حکومت کی یہ بات سمجھ نہیں آتی منصور صاحب کہ یہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اتنے جلائے ہوئے اور اتنے بھنائے ہوئے کیوں ہیں. آپ جس پروگرام میں ان کو دیکھیں گے یہ کہیں گے جناب کہ یہ ادھر پھر رہے ہیں, یہ ان کے گھر جا رہے ہیں, یہ فلاں جا رہے ہیں, انہوں نے ماضی میں فلاں کو یہ کہا تھا, فلاں کو یہ کہا تھا. تو میں تو یہ بات وہ آپ والی بات ہے, یہ پھر باتوں کو بار بار دہرانا اور کرنا ہے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کس کو کہا تھا عمران خان نے, اور وہ شخصیت آج کہاں ہے. کس کو انہوں نے کہا تھا کہ میں اسے اپنا چپراسی بھی نہ رکھوں, اور وہ شخصیت آج کہاں ہے. یہ باتیں کر کے ہم ایک دوسرے کا وقت ضائع کرتے ہیں پروگراموں میں. تو میری تمام حکومتی ترجمانوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جلانے اور بھنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اس طرح لیا کریں کہ گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے. جب تحریک عدم اعتماد آئے گی, نمبر گیم پوری ہوگی, تبدیلی آ جائے گی, حقیقی تبدیلی جو پاکستان کے عوام چاہتے ہیں. اگر نمبر گیم ہماری کم ہوئی تو ہم پھر بھی شرمندہ نہیں ہوں گے. یہ ایک جمہوری اور آئینی جدوجہد ہے. ہم ایک آئینی طریقہ اختیار کرنے جا رہے ہیں اور ہم اپوزیشن اس لیے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں صرف ایک سوال اور اس کے بعد چانڈیو صاحب بھی اس کا جواب دے دیں. میں عالیہ صاحب آؤں گا آپ کے پاس, ایک منٹ عالیہ صاحب میں آ رہا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب لیکن میں یہاں پہ ایک پوائنٹ کہوں گا کہ ابھی آپ نے فرمایا ہمارے اگر نمبر کم بھی ہوئے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. سر میرے خیال میں, اور پلیز آپ اس پہ کامنٹ کیجئے, میرا خیال میں یہ اپوزیشن کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا, کیونکہ آپ نے اب ایک میچ شروع کر دیا ہے. میچ سٹارٹ ہو چکا ہے, اس وقت اوور کروائے جا رہے ہیں, رن بنائے جا رہے ہیں, دوسری اننگ ہوگی. اس مرتبہ اگر اپوزیشن یہ میچ ہار گئی جس طرح پہلے سینٹ میں ہاری تھی تو اس مرتبہ بہت بڑا دھچکا ہوگا, کوئی چھوٹا دھچکا نہیں ہوگا. سر یہ میں بالکل 100% منصور بھائی آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اپوزیشن کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے
جتنے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں انہیں بھی یقین دلاتا ہوں کہ کچا ہاتھ نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اپوزیشن پوری تیاری کے ساتھ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے گی۔ اچھا لیکن میں نے آپ کو صرف ایک یہ بات بتائی ہے کہ ہم ایک آئینی طریقہ اختیار کر رہے ہیں، ذاتی دشمنی اس میں نہیں ہے، ہم کو بندوقیں لے کے بنی گالا نہیں جا رہے، آئینی طریقہ ٹھیک ہے، ہم اقلیت میں ہیں تو اسی لیے اپوزیشن ہے نا، ہماری نمبر گیم کم ہے تو ہم اپوزیشن ہے، ورنہ ہم گورنمنٹ ہوتے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں نمبر گیم پوری کرنے کی۔ لیکن میں آخری جملہ کہہ دوں کہ ہم اپنی اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری پوری کرنے جا رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی شکل میں۔ ٹھیک ہے، کامیابی 100% ہوگی، اگر ناکامی بھی ہوئی تو ہم اپنے آپ کو فتح مند سمجھیں گے، ہم نے اپنی ایک ذمہ داری ادا کی ہے۔ جو لوگ عوام ہیں ان کی حقوق کی جنگ بھی لڑی ہے اور ان کے جذبات کی ترجمانی بھی کی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ عالیہ صاحبہ جواب دینا چاہ رہا ہوں، میں بڑا ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اوکے آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک صاحبہ، اس کے بعد میں آپ کو موقع دیتا ہوں ڈیٹیل سے جواب دیجیے گا۔ ناظرین پلیز اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ عالیہ حمزہ صاحبہ کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی، مجھے بریک پہ جانا پڑا۔ عالیہ صاحبہ میرا خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پکا ہاتھ ڈالیں گے، آپ یہ نہ سمجھے گا کہ کچا ہاتھ ہوگا۔ اور انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے، ہم تو ہر جگہ آ کر کہتے ہیں میدان بھی ہے سامنے آپ لے کر آئے۔ آرٹیکل 94 کا میں سیدھا بتاؤں گی، 79 ارکان جو ہے وہ لے کر جا سکتے ہیں عدم اعتماد، لے کر جائیں عدم اعتماد، ہمیں تو کچھ نہیں ہے، 3 سے 7 دن کے اندر فیصلہ ہو جائے گا، ہم کچھ نہیں کہتے۔ ایم کیو ایم والے ان سے ملاقات کر کے نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو سندھ لوکل باڈی پر آپ سے بات کرنے نکلے تھے۔ ویسے اگر ہم ان کا پاس ریکارڈ دیکھتے ہیں، مولانا مارچ دیکھ لیں، لانگ مارچ دیکھ لیں، اس کی ڈیٹس دیکھ لیں، ان کے شارٹ مارچ دیکھ لیں، کسان مارچ دیکھ لیں، ٹریکٹر مارچ دیکھ لیں، ٹرین مارچ دیکھ لیں، استعفے دیکھ لیں ان کے جو انہوں نے ہمارے منہ پر مارنے تھے، یا سینٹ چیئرمین کا الیکشن دیکھ لیں، یا ہمارے 3 بجٹ دیکھ لیں، یا آپ آگے سے یہ جو ابھی منی بجٹ کی اپروول دیکھ لیں، جوائنٹ سیشن دیکھ لیں، فیٹ اف پہ دیکھ لیں، ہر دفعہ بندے ان کے کم ہوتے ہیں، ضرورت ان کو پڑتی ہے، ہم تو صرف ان کو عالیہ یاد صاحبہ اس میں کرا وہ رہے یہ ہیں، بھی کہتے ہیں نا، عالیہ صاحبہ اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو فون آ جاتے ہیں، اب اگر اس مرتبہ آپ کے لیے فون نہ آئے تو کیا ہوگا؟ میں اسی لیے تو یہ آج کے ڈان کو کوٹ کر رہی تھی، جس کے اندر یہ پہلے کہتے تھے کہ جی فون کالز آ جاتی ہیں، آج فون کالز کروانے کے لیے یہ گیٹ نمبر 4 کے باہر بیٹھے ہیں، اور ادھر سے بھائی جان کو گو ہیڈ دے دیا کہ اگر ایسا واقعی ہو گیا، جوتے پالش کر لو۔ میں یہ کہنا نہیں چاہتی، دیکھیں سر میری ایک بات سنیں، آئینی طریقہ ہے، دیکھیں میں نے نہیں، یہ آج کی خبر ہے، یہ میرا کچھ نہیں ہے، یہ آج۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، میں ذرا ٹائم کا میں مولانا چانڈیو صاحب مولانا چانڈیو صاحب سے سوال کرنا ہے جی۔ میں آخر میں ان کے لیے صرف ایک بات کر کے جاؤں گی، نہیں میرا ٹائم ذرا کم ہے جی، عالیہ صاحب میرا ٹائم بہت کم ہے، لاسٹ منٹ، اس کے بعد آپ چانڈیو صاحب کے پاس مجھے نہیں ٹائم ابھی کم ہے۔ مولانا چانڈیو صاحب یہ بتائیے کیا اس وقت اس قوت سے گفتگو کرنے کا انتظار ہے، اشارے کا انتظار ہے، ان فون کالوں کے لیے آپ لوگ بھی منتظر ہیں یا نہیں؟ جی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، چھوٹی سی بات، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، اور میرے خیال میں یہ ٹائم بھی میری بہن کو دے دیتے جن کو ابھی تشنگی ہوگی کچھ باتیں کرنے کی، گھر کی لڑائیاں بہت ساری چھوڑ کے آئی ہیں، یہاں کریں گی۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ نے ایک بڑی اچھی، لاہور سے ایک غیر جانبدار بہت بڑے دانشور ہیں، انہوں نے اپنے اخبار میں لکھ دیا ہے کہ خان صاحب کی حکومت کے لیے ڈوبتی کشتی ہے۔ اب انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں جو نہ میری قیادت اجازت نہیں دے سکتی ہے کہ میں ان کی باتوں کو دہراؤں، نہ میرا سیاسی اخلاق اس قسم کا ہے کہ میں وہ باتیں کروں، لیکن دنیا نے پڑھ لی ہے، انہوں نے کہا ڈوبتی کشتی ہے۔ دوسری بات آپ نے کہی ہے، مجھے بڑا افسوس تو نہیں ہو رہا ہے، آپ تجزیہ کر رہے ہیں، ضرور ایسی باتیں کریں گے، آپ نے کہا ہے یہ ایسے جیتیں گے جیسے سینٹ میں جیتے تھے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، اگر یہ سینٹ کی طرح الیکشن جیتیں گے تو آنے والے 200 سال تک عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے رہیں گے۔ اگر الیکشن ہے، اگر جمہوری طریقہ ہے تو سینٹ کی فتح کو اس پہ یہ بھی خوش نہیں ہے۔ اب ڈھول بجانے کو کیا ہے، وہ کسی پہ بھی بجا دے، لیکن یہ سینٹ کی الیکشن میں کیا ہوا ہے بچہ جانتا ہے۔ اچھا منصور صاحب، آپ یوسف رضا گیلانی کے الیکشن کا پوچھیں ان سے، اس پہ یہ کیوں خوش ہے؟ ابھی بتائیں نا، اس پہ یہ ابھی کیسے بولنے دیں گی؟
آپ کی حکومت میری بہن انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گئی ہے. اسی کے ساتھ اب آپ پروگرام باتیں ختم. سنیں. اسی کے ساتھ پروگرام ختم ہے جی. اب لڑائی مزید نہ ہو. عالیہ حمزہ صاحب اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اور مولا بخش چانڈیو صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.